अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने टोरंटो से हूँ। ज़रूरत थी, काम था, तो अचानक कल आना पड़ा। इस दौरान बाकायदा जंग तो नहीं मगर जंग का आगाज हो चुका है और मेरी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई। मैं समझता था मामला टल गया। मेरे कुछ दोस्त कहते थे नहीं, मामला नहीं टला, और अब भी कहते हैं कि रिटेलिएशन तो होगा पाकिस्तान की तरफ से कि जी अवामी दबाव है बड़े पैमाने पे कि नहीं जनाब, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मगर दोनों अब टालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर एक बात की मुबारकबाद दूंगा इंडिया को, दाद देना पड़ेगी कि ताक ताक के निशाने लगाए, और जो लोगों का ख्याल है कि जगहें खाली थी, नॉट ट्रू। भावलपुर में तो साबित हो गया, अहमदपुर शर्किया में, कि जैश ए मोहम्मद के मेन मरकज पर जहां हमले हुए और प्रिसाइजली जैसे अहमद जहवारी को अमेरिका ने मारा था अफगानिस्तान में कि एक ही कमरे में जाके लगा, उसी तरह एक सेम कंपाउंड को निशाना बनाया गया जहां अजहर मसूद जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं वो और उनकी फैमिली रहते थे, और उनकी अपनी फैमिली में से उनका भाई, उनका बेटा, उनके अंदर उसकी बीवी, बच्चे, 13-14 शहादतें हुई। उनका खत भी बहुत से लोगों ने देखा होगा कि जनाब अल्लाह को जो मंजूर था काश मैं भी उसमें शामिल होता। मैं उनके हवाले से भी आपको एक बड़ी खबर सुनाऊंगा कि इंडिया ने अपने गोल कैसे हासिल किए हैं। और ये जितने भी मुरीद में हाफिज सईद, लश्कर तैयबा, कश्मीर में हिज़्बुल मुजाहिदीन का जो जमात इस्लामी की क्या नाम है, कहना चाहिए कि सब्सिडरी है, उनके अड्डों पर वहाँ के बारे में तो मेरी इतनी मालूमात नहीं है, मगर उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए कि जो दहशतगर्द कहलाती हैं तंजीमें इंडिया की नज़र में और जो कश्मीर में इन्वॉल्व रही हैं, पहले तो इंडिया एक एक करके बंदों को मार रहा था ना, अब बाकायदा अड्डों को निशाना बनाया है। और मैं इस बात को रूल आउट नहीं करता कि ये मिली भगत भी हो सकती है, कि अगर कहीं फ्यूचर में पहुंचना है तो इन तंजीमों का सफाया बहुत ज़रूरी है। मेरी बात से बहुत से पाकिस्तानी हर्ट होंगे, मगर जो सच है वो सच है कि टाइमिंग देखें। ये सवाल तो लोग पूछेंगे ना कि मिसाइल मार रहे थे जब वो, तो आपका डिफेंस एयर सिस्टम कहाँ था? उसका कहीं वजूद ही नहीं मिला, कहीं रोका ही नहीं गया। तो कुछ लोग ये सवाल तो उठा रहे हैं कि क्या रोकना ही नहीं था? जैसे 2 साल तक इंडिया घर में घुसकर मारता रहा, कराची से लेकर चकवाल और पिंडी तक लोगों को जो कश्मीर कॉज में इन्वॉल्व रहे हैं, और हमारी रियासत चुप रही। ये सारी सूरत हाल फिर 9 मई भी आ रही थी कि एहतजाज होने थे, जुलूस निकलने थे, रैलियां निकलनी थी, और उसमें एक बड़ा फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट से। मैं अलीमा खान का एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मैं जो जैश ए मोहम्मद के हवाले से बड़ी खबर है वो मैं बाद में दूंगा आपको। ये वीडियो देखें, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। और आज बहुत अफसोस हुआ है, मैं कहती हूँ आज बड़ा दुख हुआ है कि आज हमारे सिविलियन कोर्ट्स ने उन लोगों को जो पुरअमन एहतजाज करने के लिए सड़क पर निकले हुए थे, एक आदमी को इसलिए सजा मिली है कि एक मुजस्समा बुत जो आपके दीन में वैसे नहीं होने चाहिए, एक मुजस्समा तोड़ने, ये तो मुझे याद आती है पुराने ज़माने में जब हमने खाना काबा में जाके इस्लाम आया था, जब उनके बुत तोड़े गए थे। तो ये आप कह रहे हैं उस मुजस्समे तोड़ने के लिए आपको यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट में सज़ा मिली है। ये आप ज़रा जाके इन बेचारे जो बेगुनाह कोई 100 लोग जो इससे मुतासिर होंगे, ये आज हमारे जजेस ने 5 जजेस ने ये फैसला दिया है। मैं ये कह सकती हूँ इससे बड़ी नाइंसाफ़ी, इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता कि आज आपने मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया है, और वो भी किया मोदी की मदद से। यही मैं कहना चाहूँ। जिन्होंने भी, जिस बंदे ने भी अलीमा बीबी के मुंह में ये अल्फाज डाले हैं कि हम तो बुत शिकन है, तो बुत तोड़ने वालों को सजाएं कैसी? डाला तो सब कुछ कमाल है, बात तो सही है। इन्होंने सही कहा ना कि खाने काबा में जो बुत थे उन्हें ख़त्म करने के लिए कहा गया, तोड़े गए, घुसकर मारा गया, और फिर साउथ एशिया की तारीख में भी ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती रही हैं। तो बीबी के मुंह में जिसने भी अल्फाज डाले
مگر یہ ذہن میں رکھے کہ بہت پہلے ان پروگراموں میں بتایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ عدالتوں کے حق میں ہی آئے گا, آرمی عدالتوں کے. اور خواجہ حارث جس طرح کیس کو ڈیولپ کر رہے تھے, جیسے ایک زمانے میں پی ٹی آئی کے لیے وہ ڈیولپ کیا کر سکتے, یہ وکیل تو پیسوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا, پھر ریاست کا کیس, مال بھی لمبا, نام بھی لمبا. تو آپ یہ دیکھیں سپریم کورٹ ثابت ہو گیا اب وہ کہ 26ویں ترمیم کے بعد یہ تو سب بندی بن چکے ہیں, غلامی ہے اب یہ, کہ جو پچھلے فیصلے میں جن چیزوں سے روکا گیا تھا آرمی کورٹس کو وہ بھی بحال کر دی گئی, وہ بھی دے دی گئی. یہ آرمی کورٹس پر جو فیصلے آئے ہیں, اگر یہ جنگی ماحول نہ ہوتا تو اس پہ بہت گفتگو ہونی تھی, بہت شدید غم و غصہ باہر آنا تھا, احتجاج ہونے تھے, اور ریاست کو, حکومت کو, دونوں کو نئے لینے کے دینے پڑ سکتے تھے. تو جنگی ماحول میں یہ سب کچھ ختم ہو گیا. ابھی تازی اس وقت رات کا 1 بج رہا ہے یہاں ٹورانٹو میں. ابھی آپ لوگوں نے خبر سنی ہوگی کہ والٹن میں ایک ڈرون گرا ہے, گھوٹ کی سندھ میں میرے شہر سکھر کے پاس گرا ہے, چکوال میں ایک گرا ہے, اور گھوٹکی میں تو لوگ بھی زخمی ہوئے. تو میں نے ابھی ایک ینگ جرنلسٹ سے لاہور میں گفتگو کی تو اس نے بتایا کہ یہ جو والٹن میں گرا ہے اس کے بارے میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے جو جنگی جہاز ہیں وہ مشقیں کر رہے تھے, اس کے بٹوین کہیں مڈل میں آ گیا. تو وہ سوال یہ ہے کہ گھوٹکی میں بھی کیا ایسا ہوا, چکوال میں بھی ہے. تو کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ انڈینز تھے یہ ڈرون, اور ہمارے میڈیا, اچھا ہمارا میڈیا اور ان کا میڈیا دونوں کا تو آپ کو حال پتہ ہے کہ دونوں طرف کی آپ یہ دیکھیں کوئی جنگ نہیں ہارے ہیں, دونوں جیت گئے, اور صرف دونوں طرف کی عوام ہار گئی ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بس ہم نے وہ لمحہ پا دیتا ہی دونوں طرف سے. اچھا لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ بھئی انڈین رافیل 3 گرا لیے آپ نے, سخوئی بھی گرا لیا, MiG-21 بھی گرا لیا, اور ڈرون بھی مار دیا, آپ ساتھ میں یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ ہم اپنی حدود سے باہر نہیں نکلے. تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ جو چائنا نے ہمیں میزائل دیے ہیں, A-10 کہلاتا ہے, ایک تو سنا ہے وہ بہت ہی سینسٹیو اور ویل سوفسٹیکیٹڈ ایکوپمنٹ ہے. پھر تھنڈر جیٹ جو ہے, تو جو انڈین جہاز تھے ان کے بارے میں ایئر ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے بھی جواب جو لاجیکل ہے کہ جب تک وہ اپنی حدود چھوڑ کر آپ کی حدود میں نہیں آئیں گے آپ انہیں کچھ نہیں کر سکتے. وہ اپنے ملک کی حدود میں اپنے جغرافیے میں گھوم رہے ہیں. اچھا جب میزائل مارا انہوں نے تو اس کے بعد آپ نے اٹیک کیا, مگر یہ سوال تو رہے گا نا کہ آپ اسے ناکارہ کیوں نہیں بنا سکے, اور کسی ایک جگہ بھی نہیں بنایا آپ نے. یا تو وہ بات درست ہے کہ ملی بھگت ہے کہ بھئی مجاہدین کو صاف کرنا ہے جو آپ کے نام نہاد سو کالڈ مجاہدین آپ نے پیدا کیے تھے, یا آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ورک ہی نہیں کرتا. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایئر ڈیفنس سسٹم پرفیکٹ تو کہیں بھی نہیں ہوتا, مان لیتے نہیں ہوتا, مگر کہیں ایک تو کام کرتا ہے نا, جو نہیں کیا کہیں پر بھی نہیں کیا. اور پریسائزلی جہاں جہاں انہوں نے چاہا, اور ایک ایک جگہ 4 مارے, مطلب 24 راکٹ مارے گئے, میزائل مارے گئے 9 مقامات پر, اور شہادتیں ہوئی 32 کے قریب. 14 تو 13 تو ان کے اپنے خاندان کے ہیں جیش محمد کے, کہ میں نے بتایا کہ میرے پاس لکھا ہوا بھی آنا کے, مگر اس میں یہ ضرورت نہیں ہے کہ کس کا بیٹا کس کی بیٹی ہے, مگر ان کے ہی خاندان کے لوگ ہیں. تو یہ سارے معاملات دب گئے. اچھا مودی کو بھی ضرورت ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں بنگال میں بھی اور 1-2 اور ریاستوں میں بھی, تو اسے لوگ شک کی نگاہوں سے تو دیکھیں گے. ہاں اگر اب پاکستان حملہ نہیں کرتا, جوابی کارروائی جو سیکورٹی کونسل نے, وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ یہ فوج کو پورا اختیار دے دیا ہے کہ وہ جو چاہے فیصلہ کرے, جہاں چاہے حملہ کرے. جیسے راہل گاندھی نے پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جی ہم ساتھ, ہماری سپورٹ ساتھ ہے, جو فیصلہ کریں گے ہم ساتھ دیں گے. تو وہاں کی پوزیشن بھی دباؤ میں تھی نا. یہاں پرائم منسٹر نے کہہ دیا سیکورٹی کونسل میں بیٹھ کے فیصلہ ہو گیا ہے کہ جی فوج جو بھی فیصلہ کرے. اب وہ کیا کرے گی؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو بہت غور سے دیکھ لیں, روبیو کو کہ اس کو بھی دیکھ لیں بیان کو بھی, اور یورپین یونین کے بھی دیکھ لیں, اور جرمنی کے بھی دیکھ لیں, چائنا کے بھی دیکھ لیں. سب نے کہا ہے کہ جناب بس خاموشی اختیار کریں, بہت ہو گئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ کہہ دیا کہ they both are my friend and I know them very well. If they need me I can available and whatever. ٹھیک ہے نا.
اچھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہیں یہ نہیں کہا تھا جو پاکستان میں دکھائے تھے کہ جی انڈیا نے جو حملہ کیا وہ شرمناک ہے، ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا تھا. انہوں نے تو بلکہ یہ کہا کہ یہ تو صدیوں سے ایسی لڑتے آئے ہیں، دہائیوں سے ایسی لڑ رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں. اور مجھے تو ابھی پتہ چلا ہے تو پاکستان نے اس کو ایگزوریٹ کیا، ٹویسٹ کیا، اور یہ کہا کہ جی انڈیا نے بھی مذمت کر دی کہ جی شرمناک حملہ ہے. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ کسی کو ناراض نہیں کریں گے. ہاں انڈینز کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈس اپوائنٹمنٹ تھی کہ ان کے فیور میں کوئی بات نہیں کی، پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اور دنیا نے کہیں نہیں کی. کیونکہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا ڈے ون سے ان پروگراموں سے سوال اٹھانا شروع کیا کہ بھائی ایویڈینس تو دیں جو دنیا تسلیم کر سکے، مان سکے، پاکستان پہ انگلی اٹھا سکے. آپ نے تو حملہ ہونے کے 3 منٹ کے بعد پاکستان پہ الزام لگا دیا، کیونکہ آپ پچھلے ریکارڈ کی بنیاد پہ کہ جی اچھو بدماش نے پچھلے 10 سال پہلے چوری کی تھی. تو اب ہر مقدمے میں ساؤتھ ایشیا کا تو مسئلہ ہی ہے کہ اب اچھو بدماش جو ہے وہ ہر مقدمے میں اندر کر دیا جاتا ہے. اس کے گھر والوں سے پیسے بھی لینے ہوتے ہیں، اسے کوٹنا بھی ہوتا ہے، اور اپنا روب دبدبہ بھی بڑھانا ہوتا ہے. تو آپ بڑے ملک ضرور ہیں مگر بڑے پن کا بھی ثبوت دیں کہ آپ نے اگر الزام لگائے ہیں یا پاکستان نے کوئی غلط کیا ہے تو اچھا آپ نے بھی نہیں کیا. آپ کا یہ کہنا کہ جی آپ بلوچستان میں انوالو نہیں ہیں، آپ سب کو پتا ہے آپ انوالو ہیں، آپ کے اپنے لوگ مانتے رہے ہیں. آپ درجنوں کونسلیٹ آپ نے کھولے افغانستان میں بیٹھ کے، ہم سب کو پتہ ہے نا وہاں کتنے ویزے لگاتے تھے جو گلی گلی آپ کونسلیٹ کھول رہے تھے. تو جو کام کر رہے تھے وہ سب کو معلوم ہے. ٹی ٹی پی کو کون پال رہا ہے، کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر پرسپشن ہے تو آپ کا بھی یہ پرسپشن ہے اور پاکستان کا بھی یہ پرسپشن ہے. تو پرسپشن کی بنیاد پر انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے ساتھ آ کے نہیں کھڑی ہوگی، نہ پاکستان کی کھڑی ہوگی نہ آپ کے ہوگی. اور آپ نے گول جو حاصل کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا کہ آپ نے جناب جیش محمد کو بھی صاف کرنے کی کوشش کر لی، اور پاکستان کو تو یہ بات سمجھ میں بھی اگر یہ ملے ہوئے تھے خدا نہ خواستہ، میرا دل نہیں مانتا یہ، تو میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں، تو پاکستان بہت بڑا لوزر ہوگا کہ رات دروازہ تو کھول دیا نا. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا، جو میرا دل نہیں مانتا کہ ملے ہوئے ہوں گے اور ان کی مرضی سے ہوگا. یہ تو مخالفت، سیاست اور جو ملک میں افراتفری ہے، سیاسی تقسیم ہے، اس کے نتیجے میں سارا کچھ ہو رہا ہے. اب میں آپ کو وہ خبر بتاتا ہوں کہ انڈیا کی بڑی کامیابی کیا ہے اور پریسائز جو حملے ہیں اس سے اچیو کیا کیا ہے. دیکھیں ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے جو میں ابھی ثابت کر دوں گا سچ ہے. پہلے کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو سب کو پتہ اندازہ تھا کہ انڈیا حملے کرے گا، جیش محمد کے مرکز پہ بھی کرے گا اور لشکر طیبہ کے بھی کرے گا اور حزب المجاہدین کے بھی کرے گا، فلانے کے بھی کرے گا، اور وہ پہلے سے خالی تھے. اگر خالی تھے تو جیش محمد کے ایک گھر کے سربراہ جو ہے مسعود اظہر صاحب، ان کے گھر کے 13 لوگ کیسے مارے گئے کہ ان کا پورا خاندان موجود تھا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اظہر مسعود صاحب بھی زخمی ہے. آپ کو حیرت ہو رہی ہے نا سن کے، مگر میں پھر ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں اظہر مسعود صاحب بھی زخمی ہے. اب کیسے مجھے پتا، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کل رات کی بات ہے، میں ہیوسٹن سے مشیگن اترا تھا کوئی 8:30 بجے. وہاں سے میری میری نیس رہتی ہے، میری بہن رہتی ہے سگی، تو میں ان کے گھر ڈنر کر رہا تھا. تو ٹی وی میں نے ویسے تو کوئی دیکھتا نہیں ہے یہاں پر پاکستانی ٹیلی ویژن، یہاں ٹی وی اسمارٹ ٹی وی جتنے بھی ہیں وہ ڈرامے دیکھنے کے لیے ہیں خواتین کے، یا جو نیشنل نیوز ہے یہاں کی اس کو دیکھ لیتے ہوں گے. تو میں نے فرمائش کر کے پاکستانی چینل لگوایا. تو کافی دیر دیکھنے کے دوران میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ اچانک خبر پاپ اپ ہوئی کہ بھاولپور کے کور کمانڈر جو احمد پور شرقیہ میں جہاں پر مارا گیا ہے جیش محمد کے مرکز پہ مسجد پر، وہاں زخمی ہونے والوں کی عیادت کے لیے ہاسپٹل پہنچے ہیں. تو جب وہ زخمیوں سے ہاتھ ملا رہے تھے، خیریت پوچھ رہے تھے، تو میں نے ایک بندے کو بار بار دیکھا، 3 یا 4 یا 5 بار وہ رپورٹ چلی ہوگی، وہ 100% اظہر مسعود تھے. ان کی داڑھی جس ٹپیکل ایک داڑھی ہے، ان کا ایک فیس کا ایک خاص کٹ ہے، ان کے بال ایک خاص کٹ کے، ان کی ٹوپی بھی ایک خاص کٹ کی ہے. تو اس وقت میں نے اپنے ایک دوست کو بھی فون کیا، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا میں پورے یقین سے جانتا ہوں. پھر اچانک وہ خبر مکمل غائب ہو گئی، نہ وہ پرنٹ میں ان کے نظر آئی جس میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا،
نہ پھر وہ نیوز میں آئی جو ٹاپ سٹوری کے طور پہ چلائی جا رہی تھی، کیونکہ کور کمانڈر صاحب وزٹ کر رہے تھے تو وہ تو ٹاپ سٹوری میں ویسی آتی ہے. مگر جن کو جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس سے کتنا بڑا گن پھیل سکتا ہے، تو وہ خبر رکوا دی گئی. مجھے اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ ان کے گھر میں بھی اتنے بڑے پیمانے پہ ہلاکتیں اور اموات ہو چکی ہیں. میں نے تو ان کے خاندان کے لوگوں کی آپس میں چیٹ بھی دیکھی ہے کہ ایک دوسرے کو خواتین بتا رہی ہیں کہ کون سی بہن کے بچے مرے ہیں، کون سا بھائی کی بیوی مری ہے، بڑے بھائی مرے ہیں اور کیسے مرے ہیں. اور کل جو دن گزر گیا پاکستان میں، اس کے سپہر کو نماز جنازہ بھی ہوئی اور کسی نے اظہر مسعود صاحب کو نہیں دیکھا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اظہر مسعود صاحب کو دیکھا، اور میں نام لے کر بتا رہا ہوں کہ جیو پر میں نے وہ خبر دیکھی جو 10 سے 15 منٹ میں 3 بار دکھائی گئی. اچھا ایک چیز نوٹ کریں کہ کل رات پاکستان کے تمام میڈیا پہ 2 ہی 3 خبریں تھیں کہ رافیل گرا دیے، فلانا گرا دیا، اور وہاں ملبہ دکھا دیا. اور وہ ملبہ بھی جس طرح تھا، بہرحال وہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے اور فرانس کے انٹیلیجنس اداروں نے بھی کنفرم کر دیا کہ پہلی بار رافیل کو بھی کسی نے گرایا ہے، جو بہت سے جنگی اس میں مشقوں میں جیت چکا ہے اور جس کا ایک بڑا نام ہے اور بہت اس کی مارکیٹ ویلیو تھی، اس کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں مارکیٹ ویلیو بھی کم ہوئی ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ خبر اچانک غائب ہو گئی اور پھر میں صبح تک جاگتا رہا کہ کسی صورت سے وہ خبر دوبارہ دیکھوں، وہ خبر نہیں آئی. پھر دوپہر میں پتہ چلا کہ ان کے تو گھر میں بھی اموات ہوئی ہیں. تو محترم وہی موجود تھے. اس کا کیا مطلب تھا کہ یا تو پاکستان کی انٹیلیجنس مکمل ناکام ہو چکی تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ حملے ہوں گے اور ایسے ہوں گے، یا پھر وہ لوگ جو شبہ کرتے ہیں کہ یہ حملے ملی بھگت تھے تو بتایا ہی نہیں گیا اور تسلی دی گئی ہوگی کہ نہیں یہاں کون آ کے حملہ کر سکتا ہے، شہر کے بیچوں بیچ کہ مرید کے میں آ کے حملہ ہوگا اور مظفر آباد میں حملہ ہوگا، کوٹلی میں حملہ ہوگا اور سیالکوٹ کے راؤنڈ میں حملہ ہوگا، احمد پور شرقیہ جیسی جگہ پہ حملہ ہوگا. تو مسعود صاحب کتنے زخمی ہیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، مگر وہ بیڈ پہ پڑے ہوئے تھے. کور کمانڈر صاحب ان کے پاس جا کے کھڑے ہوئے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اگر میری بات غلط ہے تو میڈیا سے سوال پوچھ لیا جائے، جیو سے پوچھ لیا جائے کہ وہ جو ٹاپ سٹوری کے طور پہ چل رہا تھا، آخر وہ خبر غائب کیسے ہو گئی. اس میں اہم ترین بات یہ ہے نا کہ وہ خبر غائب ہو گئی اور وہ دوبارہ نہیں نظر آئی. اچھا خبر غائب ہی جب ہوتی ہے جب پیچھے سے ہوش کر کے آواز آتی ہے. انہوں نے ہو سکتا ہے پہلے تو انہوں نے بھیجی ہوگی نا، مگر کور کمانڈر صاحب تو اتنے عقل مند آدمی ہوتے نہیں ہیں. عقل مند تو جی ایس کیو میں بیٹھے ہوئے. اچھا مجھے آج تک یاد ہے کہ میں ایک وزٹ پہ گیا تھا جو فوجیوں نے مجھ سے کروایا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا یار آپ اتنے ذہین افسر ہیں، آپ یہاں پر؟ انہوں نے کہا یار ہماری انگریزی اچھی نہیں ہے، نالج بھی ہماری تھوڑی کمزور ہے انٹرنیشنلی، تو جی ایچ کیو میں تو وہ بیٹھتے ہیں نا جن کی انگریزی بھی بڑی اعلیٰ ہو اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی پہ بھی نظر رکھتے ہو. ہمیں تو لڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو ہم تو یہ ایسی جگہوں پہ ہی ملتے ہیں. تو جی ایچ کیو میں جو لوگ بیٹھے ہیں نا، جو یہ ملک چلا رہے ہیں، جو یہ سیاست کر رہے ہیں، جو معیشت چلا رہے ہیں، جو یہ پوری حکومتیں چلاتے ہیں، جو پوری اپوزیشنیں چلاتے ہیں، جو سپریم کورٹ چلاتے ہیں، وہی سارا کچھ سمجھتے ہیں نا، تو انہوں نے رکوائی ہوگی. تو بظاہر دیکھا جائے مودی نے اپنا گول حاصل کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ ملی بھگت نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ حملہ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ نہ تو یہ ملی بھگت تھی اور نہ حملہ ہونا چاہیے. یہ بڑی اسکیل پہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. دونوں ملکوں کو لرن کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، دنیا سے سمجھنا چاہیے. ہم کب تک ایک دوسرے سے لڑ کر اس علاقے میں غربت کو، بھوک کو، ننگ کو، بیماری کو، بے روزگاری کو آگے بڑھاتے رہیں گے، بڑھاوا دیتے رہیں گے، اپنی نسلیں برباد کرتے رہیں گے؟ دیکھیں ہر جنگ کے بعد فیصلہ میز پہ ہی ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پہلا قتل سچ کا ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بھی جنگ شروع ہوگی پہلا قتل سچ کا ہوگا. تو آج دیکھ لیں دونوں طرف کے میڈیا پہ آپ کو کہیں سچ نظر آتا ہے؟ یہ دونوں گیم جیت چکے ہیں، دونوں جنگ جیت چکے ہیں، دونوں سرخرو ہیں، دونوں اپنی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. بیسکلی آپ کو بے وقوف کیا بنا رہے ہیں؟ آپ کی بھوک، ننگ، جہالت، غربت، بے روزگاری، بیماری میں اضافہ کر رہے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.